बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आलमी सतह पर कशीदगी के पेश नज़र मुल्की मैशियत के इस्तेहकाम और आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात के हवाले से जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार, वफ़ाक़ी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, अहद खान चीमा, अली परवेज़ मलिक, अताउल्लाह तारड़, शिज़ा फ़ातिमा, वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी और मुतल्लिका इदारों के आला अफसरान शरीक थे। इजलास में वज़ीर आज़म को मुल्क में मौजूद तेल के ज़खायर, फ्यूल की मांग पूरी करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदाद और आवाम को आलमी कशीदगी के पेश नज़र रिलीफ देने के हवाले से इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि हालिया आलमी सूरत हाल के पेश नज़र आवाम को रिलीफ देने के हवाले से मज़ीद इक़दामात पर मुशावरत जारी है। हुकूमत के बरवक्त फैसलों की बदौलत इस वक्त मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिक़दार मौजूद है। उन्होंने कहा कि बदलती हुई आलमी सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम कायम करने के लिए बर वक्त बनाई गई कमेटी के फैसलों की बदौलत आवाम के लिए तेल की मुसलसल फरहमी मुमकिन हुई। कौमी सतह पर कफ़ायत शारी और बचत के लिए इक़दामात का निफाज हो चुका है और मजीद पर काम जारी है। उनका कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान आलमी सतह पर जारी कशीदगी के पेश नज़र किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है, जबकि वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की तकसीम कार कंपनियों को हुकूमत के तयन करदा नरखों पर तेल की फरोख्त यकीनी बनाने और इस मामले में शफाफियत बरकरार रखने की हिदायत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शाह गुलाम कादिर ने वफाकी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी से अहम मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान आज़ाद जम्मू कश्मीर की मजमूई सियासी सूरत हाल, इंतजामी अमूर और खित्ते में अमन व अमान के क़याम के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में शाह गुलाम कादिर ने वज़ीर ममलिकत को आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल और अवामी मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर उन्होंने तलाल चौधरी को रियासत के बाज़ाबिता दौरे की दावत भी दी, जिस पर वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने शाह गुलाम कादिर की दावत को कबूल करते हुए ईद उल फितर के फौरी बाद आज़ाद कश्मीर का दौरा करने का ऐलान किया है। सियासी मुबस्सरीन इस मुलाकात और मुजव्वज़ा दौरे को आज़ाद कश्मीर की बदलती हुई सियासी सूरत हाल में इंतहाई अहमियत का हामिल करार दे रहे हैं, जिससे वफाक और रियासत के दरमियान सियासी हम आहंगी में मजीद बेहतरी आने की तवक्को है। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर और साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की ज़ेर सदारत PTI आज़ाद कश्मीर का आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ व पार्लिमानी लीडर ख्वाजा फारूक अहमद, चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी हमीद पोठी, सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर हुकूमत चौधरी मकबूल गुज्जर, जनरल सेक्रेटरी मीर अतीकुर रहमान और मरकजी नायब सदर नैयर अयूब शरीक थे। इजलास में बानी PTI की सेहत और रिहाई, आइंदा इलेक्शन और मजमूई सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। इजलास में बानी PTI की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार किया गया और मुतालबा किया गया कि इमरान खान को इनकी ज़ाती मुआलिज और फैमिली तक रसाई दी जाए, बानी को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए और ज़ाती मुआलिज और फैमिली की मौजूदगी में इलाज को यकीनी बनाया जाए। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि आइंदा इलेक्शन को भरपूर अवामी ताकत से लड़ेंगे। ईद के बाद PTI आज़ाद कश्मीर की गवर्निंग बॉडी का इजलास बुलाया जाएगा और भरपूर इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज किया जाएगा। चेयरपर्सन पीस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल हुसैन मलिक ने कहा है कि खित्ते में फैलने वाली बदअमनी और अदम इस्तेहकाम के जिम्मेदार भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू हैं। मिशाल मलिक ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सहाफ़ियों के वफ़द से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोदी और नेतन्याहू खित्ते में कशीदगी बढ़ाने और अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने में किरदार अदा कर रहे हैं। अफगानिस्तान भारत और इसराइल के हाथों में ना खेले। हमारी लड़ाई अफगानिस्तान से नहीं बल्कि वहां पर मौजूद प्रॉक्सीज से है। अफगान सफीर से मुलाकात में उन्हें कहा कि अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी ना बने। मिशाल मलिक ने कहा कि यासीन मलिक ने कश्मीर की आज़ादी का
علم اٹھایا اور شہادت ہماری منزل ہے۔ بھارت آج یاسین ملک کو سزائے موت دینا چاہتا ہے۔ اور غزہ بورڈ آف پیس کے لیے پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سنجیدہ کوششیں کی تاکہ فلسطین میں امن ہو سکے۔ ہماری خواہش تھی کہ مسئلہ کشمیر پر بھی غزہ طرز کا بورڈ آف پیس بنایا جائے۔ مشال حسین ملک نے کہا کہ بھارت اس وقت یاسین ملک کو پھانسی دینے کے درپے ہے اور جو کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کی جدوجہد کی ایک نمایاں علامت ہیں، اور مودی اور نیتن یاہو کے اصل چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے میڈیا اور سوشل میڈیا پر بھرپور آواز اٹھائی جائے۔ آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن کے ممبر سید نذیر الحسن گیلانی کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سیکرٹری الیکشن کمیشن راجہ شکیل خان سمیت پرنٹنگ پریس آف پاکستان کے اعلیٰ حکام، مینیجنگ ڈائریکٹر محمد آصف، مینیجر محمد سلیمان اور ڈیپٹی مینیجر زاہد احمد نے شرکت کی۔ اجلاس میں آزاد کشمیر میں ہونے والے آئندہ انتخابات کے انتظامات کے حوالے سے پرنٹنگ اور الیکشن مٹیریل کی تیاری سمیت مختلف امور پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ممبر الیکشن کمیشن سید نذیر الحسن گیلانی نے کہا کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے انتخابات میں پرنٹنگ پریس آف پاکستان کا ہمیشہ اہم کردار رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ادارے کی پیشہ ورانہ کارکردگی قابل تحسین رہی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس مرتبہ بھی پرنٹنگ پریس آف پاکستان اپنی بہترین روایت کو برقرار رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس بار الیکشن کمیشن کے پاس وقت کم جبکہ کام زیادہ ہے، اس لیے پرنٹنگ پریس آف پاکستان کے مکمل تعاون کی ضرورت ہے۔ الیکشن مٹیریل کی تیاری اعلیٰ معیار کے مطابق ہونی چاہیے۔ ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ حساس مواد کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری انتظامات کیے جائیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی سیکیورٹی فراہم کی جائے گی تاہم ادارے کے اندرونی سطح پر بھی سخت حفاظتی اقدامات کیے جائیں اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھا جائے تاکہ تمام معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھ سکیں۔ اس موقع پر پرنٹنگ پریس آف پاکستان کے حکام نے الیکشن کمیشن کو انتخابات سے متعلق تمام تواعدی امور بر وقت اور اعلیٰ معیار کے مطابق مکمل کرنے اور الیکشن کمیشن کے ساتھ مکمل تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی بطور سیاسی جماعت رجسٹریشن کو روکنے کے لیے ایک نئی سیاسی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے منحرف رہنما اکبر ایس بابر نے اپنی جماعت کو پاکستان تحریک انصاف کے نام سے رجسٹر کروانے کے لیے الیکشن کمیشن آزاد کشمیر میں درخواست جمع کرا دی ہے۔ یہ درخواست مظفر آباد کے رہائشی شہراز خان کی وساطت سے الیکشن کمیشن میں جمع کروائی گئی ہے۔ اس حوالے سے سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی ممکنہ رجسٹریشن کے معاملے میں پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ واضح رہے کہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی رجسٹریشن کا عمل پہلے ہی التوا کا شکار ہے اور الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی جانب سے دی گئی درخواست پر متعدد اعتراضات عائد کر رکھے ہیں اور اب دوسری درخواست سامنے آنے کے بعد رجسٹریشن کے عمل میں مزید پیچیدگیوں کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ آزاد کشمیر میں محکمہ صحت کے ملازمین اپنے جائز مطالبات کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے۔ سینکڑوں کی تعداد میں مرد و خواتین ملازمین نے مظفر آباد کے آزادی چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور حکومتی رویے کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ احتجاجی ملازمین نے حکومت کے سامنے اپنے مطالبات کی ایک طویل فہرست رکھی ہے جس میں رزق اور ہیلتھ الاؤنس کی فوری فراہمی، ملازمین کی بروقت ترقی، گریڈ ایڈجسٹمنٹ اور کیریئر پروگریشن کے نظام کو بہتر بنانا، ڈاکٹرز اور دیگر پیرامیڈیکل سٹاف کے درمیان مراعات اور الاؤنسز میں پائے جانے والے فرق کو ختم کر کے مساوات قائم کرنا، ملازمین کی مستقلی سروس بینیفٹس اور اضافی الاؤنسز کی منظوری شامل ہے۔ مظاہرین کا موقف ہے کہ وہ طویل عرصے سے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں لیکن حکومت کی جانب سے صرف تسلیاں دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس بار وہ کسی خالی وعدے پر گھروں کو واپس نہیں جائیں گے۔ مطالبات کی منظوری تک ان کا دھرنا جاری رہے گا اور ملازمین کا مزید کہنا تھا کہ اگر حکومت نے فوری طور پر مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ اقدامات نہ کیے تو احتجاج کا دائرہ کار پورے آزاد کشمیر تک وسیع کر دیا جائے گا جس کی تمام تر ذمہ داری انتظامیہ پر ہوگی۔ اس احتجاج کے باعث اسپتالوں میں انتظامی امور متاثر ہونے کا بھی خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔
راولپنڈی کے علاقے کوہاٹی بازار کی جامع مسجد محمدیہ رضویہ میں ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن نزول قرآن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عثمان عباسی کی اس رپورٹ میں۔ میں کہ بے وقیتو بے تیری محفل میں چلایا نماز تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہونے کی خوشی میں ایک عظیم الشان محفل منعقد کی گئی۔ نماز تراویح میں علامہ وسیم عباسی نے قرآن مجید کی مکمل تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ محفل کا آغاز قاری محمد دانیال نے تلاوت کلام پاک سے کیا، جبکہ محمد تنویر قادری نے نقابت کے فرائض انجام دیے۔ ملک کے معروف نعت خواں حاجی عبدالرؤف اور محمد کامران سلیم نقشبندی نے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت کے پھول پیش کیے۔ اس موقع پر مفتی محمد عارف چشتی نے خصوصی خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید کی عظمت، اس کی تعلیمات اور اس پر عمل کی اہمیت پر روشنی ڈالی، جبکہ علامہ وسیم عباسی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قرآن مجید انسانیت کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہمیں یہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے ساتھ وابستگی اور تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات خیر، تعلیمات نور کو اپنایا جائے تو ہمارے لیے دین اور دنیا میں کامیابی اور کامرانیاں ہمارے قدم چومیں گی۔ لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات خیر کو پس پش ڈال دیا جائے تو پھر جس طرح امت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کڑے امتحان میں چل رہی ہے، اگر ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نور کو نہیں اپنائیں گے تو مشکلات مزید بڑھتی چلی جائیں گی اور امت کا شیرازہ بکھرتا چلا جائے گا۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن کے جھنڈے کے نیچے آیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ محفل میں اہل علاقہ نے بھرپور شرکت کی۔ مفتی محمد عارف چشتی نے مسجد کی تزئین و آرائش اور کامیاب محفل کے انعقاد پر عدیل یونس اور دیگر مسجد انتظامیہ کو مبارکباد پیش کی۔ محفل کے اختتام پر ملک پاکستان اور افواج پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا کی گئی، جبکہ شرکاء میں شیرینی بھی تقسیم کی گئی۔ کھڑی شریف آزاد کشمیر سے خبر شامل کریں گے۔ اوورسیز کشمیری رہنما و سابق امیدوار اسمبلی فیض حمید فیضی کی جانب سے سابق صدر مرحوم ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا اور تعزیتی ریفرنس میں وزرائے حکومت آزاد کشمیر چودھری یاسر سلطان اور چودھری ارشد حسین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ تعزیتی ریفرنس میں ڈپٹی کمشنر میرپور راجہ صداقت، ایس ایس پی میرپور خرم اقبال، علامہ زبیر نقشبندی سمیت کونسلرز، علماء، وکلاء، تاجران، صحافیوں اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے سابق صدر ریاست کی آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے لیے کی گئی خدمات کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزرائے حکومت اور دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے اپنی زندگی قوم و ملت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ تحریک آزادی کشمیر کے لیے ان کی جدوجہد اور خدمات قابل تحسین ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سابق صدر ریاست نے دنیا کے ہر فورم پر مسئلہ کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو اجاگر کیا اور اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ کشمیری قوم ان کی اس جدوجہد کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ وزراء کا مزید کہنا تھا کہ بیرسٹر سلطان محمود ایک عظیم شخصیت کے مالک تھے، ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آزاد جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ دارالحکومت مظفر آباد سمیت ریاست کے بالائی اور میدانی علاقوں میں ہونے والی اس بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے اور فضا میں خنکی بڑھ گئی ہے۔
رپورٹس کے مطابق وادی نیلم، وادی لیپا اور دیگر بلند پہاڑی سلسلوں پر تازہ برفباری ریکارڈ کی گئی ہے، جس کی وجہ سے وادیوں میں سردی کی لہر دوبارہ لوٹ آئی ہے۔ برف سے ڈھکے پہاڑوں کے دلکش نظاروں نے سیاحوں اور مقامی لوگوں کو مسحور کر دیا ہے۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ، راولا کوٹ، عباس پور، کوٹلی اور نیلم ویلی سمیت دیگر علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ رپورٹس کے مطابق مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ آج ملک کے شمال مغربی حصوں میں داخل ہو گیا ہے، جس سے شمالی علاقوں میں بارشوں کا امکان ہے۔ اسلام آباد، مری گلیات، راولپنڈی، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ایبٹ آباد اور اٹک سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برسیں گے۔ اس دوران چند مقامات پر آندھی اور ژالہ باری کی بھی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 17 مارچ کی رات ایک اور مغربی سلسلہ ملک کے مغربی علاقوں میں داخل ہونے کی توقع ہے۔ پی ڈی ایم اے پنجاب نے بارشوں کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے۔